नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 4 अगस्त की स्पीड न्यूज़। हेड्रा कमिश्नर ए वी रंगनाथ ने वाज़ेह किया कि तंजीम का मकसद सिर्फ इन्हदामी कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि हैदराबाद को एक महफूज, साफ और माहौल दोस्त शहर में तब्दील करना है। टोली चौकी में मुनाकिदा हैड्रा दोस्ती विद बस्ती प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पर खिताब करते उन्होंने कहा कि हैड्रा से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये शहरियों के लिए एक माविन और हिफाजती इदारा है। उन्होंने कहा कि झीलों, नालों और सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने वाले लोग हैड्रा के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो ऐसी चालों में न आएँ। तेलंगाना के बीसीज के लिए 42% रिजर्वेशन के उसूल के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने चलो दिल्ली प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडरान हैदराबाद के चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए। चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन पर AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, विजरा पूनम प्रभाकर और वाकटी श्रीहरि ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इनके साथ कांग्रेस के दीगर कारकुन भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस का मुतालिबा है कि BC रिजर्वेशन बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी दी जाए। इसी मुतालिबे के तहत 6 अगस्त दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। हर जिले से 25 अफराद इस ट्रेन के जरिए दिल्ली गए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पीर को कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि खाद की सप्लाई में लापरवाही, संगीन बदइंतजामी की वजह से रियासत के तकरीबन 70 लाख किसान मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि किसान जो इस वक्त खेतों में मसरूफ होने चाहिए थी, खाद की दुकानों के बाहर यूरिया और DAP के लिए तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। उन्होंने इस बहरान के लिए हुकूमत की इंतजामी नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। इनका कहना था कि किसानों की या अवाम की हुकूमत की नहीं बल्कि एक जालिमाना हुकूमत है जो इन्हीं लोगों को दबाने पर तुली है जिनसे खिदमत का वादा किया गया था। कांग्रेस से दौरे हुकूमत का मुआवजना BRS हुकूमत की साबिक़ा हुकूमत से करते हुए रामाराव ने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर में रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी स्कीमात नाफिज की गई थी, जिनसे किसानों का एतमाद बहाल हुआ, सरमायाकारी में मदद मिली और उनके खानदान महफूज हुए। कांग्रेस के सीनियर MLA कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सोशल मीडिया सहाफ़ियों को निशाना बनाने वाले इनकी हालिया रिमार्क्स पर तनकीद की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वाज़ेह जवाब में राजगोपाल रेड्डी ने जोर दिया कि हुक्मरानों को सोशल मीडिया का एहतराम करना चाहिए, खासतौर पर जब ये समाजी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। मुंगुर के MLA ने कहा कि हुक्मरानों को सोशल मीडिया का एहतराम करना चाहिए जो अवाम के लिए काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसकी तौहीन की जाए, जो कि जायज़ नहीं। MLA कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा, सोशल मीडिया शुरू से ही तेलंगाना समाज की मांगों के मुताबिक अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ काम कर रहा है। मेरी हिमायत हमेशा सोशल मीडिया सहाफ़ियों के साथ रहेगी जो अज़्म और जज्बे के साथ काम करते हैं। तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैरेजेस पर JCPC घोष कमीशन की रिपोर्ट का हुकाम की कमेटी ने जायजा लेते हुए उसका खुलासा तैयार किया। रिपोर्ट के मुताबिक मेडीगड्डा, सनरेला और अन्नारम बैरेजेस की तामीर का फैसला उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुद किया था। माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात को उस वक्त के वज़ीर आला KCR और आपाशी के वज़ीर हरीश राव ने नज़रअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि तमड़ी हट्टी में पानी की दस्तियाबी न होने के जवाज़ के तौर पर पेश करना दुरुस्त वजह नहीं थी और बैरेजेस की तामीर के लिए काबीना की मंजूरी हासिल नहीं की गई। विकोस रिपोर्ट और DPR से पहले ही बैरेजेस की तैयारी शुरू कर दी गई थी। टेंडर्स, O&M, डिज़ाइन और तामीर के मेयार में खामियाबियाँ पाई गई। रिपोर्ट में बैरेजेस की तामीर की मुकम्मल जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर आला KCR पर आयद की गई है। तेलुगु फिल्म एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने अपने मुतालिबात की तकमील के लिए आज से फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा न लेने के अहकाम जारी किए। शूटिंग में अहम किरदार अदा करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने का फेडरेशन का मुतालिबा है। फेडरेशन ने वाज़ेह किया कि जब तक प्रोड्यूसर्स की जानिब से इस मुतालिबे पर बाज़ाब्ता अहकाम जारी नहीं होते वो किसी भी शूटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और हर वर्कर को इन हिदायत पर अमल करना होगा। तेलुगु फिल्म फेडरेशन ने अपने मुतालिबात की तकमील के लिए आज से हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से तेलुगु रियासतों के साथ दीगर रियासतों में जारी तमाम फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग्स मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं। इस बंद की वजह से अदाकारी अल्लारी नरेश की नई फिल्म की ओपनिंग भी मुलतवी कर दी गई। तेलुगु फिल्म एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बंद के पेश नज़र आज फिल्म चैम्बर में प्रोड्यूसर्स का हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने इतवार 3 अगस्त को कहा कि पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के MGBS से चंद्रायनगुट्टे तक सड़क से काम जारी है। सुतूनों की निशानदही और सड़क को चौड़ा करने का काम जारी है। पुराने शहर में मेट्रो की तोसी का हिस्सा 5.5 किलोमीटर का कॉरिडोर हमवार राब्ते को यकीनी बनाते हुए जायदाद के हुसूल को कम करने के लिए एहतियात से मनसूबाबंदी की गई है। इंजीनियरिंग रीडिज़ाइन और रूट रीअलाइनमेंट के जरिए मुतासरा इमलाक की तादाद 1100 से कम करके 900 के करीब कर दी गई है। अब तक 412 जायदादों को मुआवजा दिया जा चुका है और 380 को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया है। 360 करोड़ रुपये पहले ही मालिकान को जारी किए जा चुके हैं।
حیدرآباد اپنی پہلی روپ وے سروس شروع کرنے جا رہا ہے جو گولکنڈہ قلعہ اور قطب شاہی مقبروں کو جوڑے گی۔ یہ دلکش نظارے بھی پیش کرے گا اور ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرے گا۔ روپ وے میں 6 سیٹوں والی کیبل کاریں ہوں گی۔ چارجز 100 سے 200 روپے فی سواری ہونے کا امکان ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 کلومیٹر کا فضائی ٹرانسپورٹ سسٹم سیاحوں کو تاریخی مقامات کے درمیان صرف 5 سے 10 منٹ میں گھومنے کا موقع فراہم کرے گا۔ فی الحال مسافروں کو سڑک کے ذریعے دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، خاص طور پر مصروف اوقات کے دوران۔ وزارت ریلوے کی امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے نیا بھارت نیا اسٹیشن اقدام کے حصے کے طور پر اٹھائے جانے والے ہائی ٹیک سٹی ریلوے اسٹیشن کی تعمیر نو سے متعلق کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ اب تک تقریباً 80% ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں انٹری ریمپ اور فٹ اوور برج شامل ہے۔ ری ڈیولپمنٹ کا کام 26.60 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے شروع کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کو جدید طرز تعمیر اور عالمی معیار کی سہولیات کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ طویل مدتی منصوبہ بندی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شہر کے مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ حیدرآباد کے چنن گٹے میں اتوار کے روز ایک خاتون نے ایمبولینس میں جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا۔ تفصیلات کے مطابق روحینہ بیگم کو زندگی کی تکالیف شروع ہونے پر ان کے گھر والوں نے فوری طور پر 108 ایمبولینس سروس سے رابطہ کیا۔ ایمبولینس پہنچنے کے بعد جب انہیں اسپتال لے جایا جا رہا تھا اس دوران ان کی حالت مزید بگڑ گئی اور درد زہ شدید ہو گیا۔ ایسے میں 108 ایمبولینس کے EMT ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین گنیش نے حاضر دماغی اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ایمبولینس میں ہی زچگی کرائی۔ روحینہ بیگم نے جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا جو مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹروں نے ماں اور دونوں بچیوں کو طبی معائنے کے بعد مکمل طور پر محفوظ قرار دیا۔ روحینہ بیگم ان کے گھر والوں نے 108 سروس خاص طور پر گنیش اور نرسمہ کی فوری مدد اور بہترین خدمات پر ان کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ مقامی افراد نے بھی 108 عملے کی ستائش کی جنہوں نے مشکل وقت میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور ایک ماں اور 2 بچیوں کی زندگی بچائی۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے بوتھ حلقہ اسمبلی کے پپلداری گاؤں میں ایک مکان میں گیس سلنڈر لیک ہونے کے بعد اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 6 افراد شدید طور پر جھلس گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق سونے راؤ کے مکان میں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کھانا پکانے کے دوران گیس لیک ہو گئی اور ایک آگ لگ گئی۔ گھر میں موجود تمام 6 افراد آگ کی لپیٹ میں آ کر بری طرح جھلس گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سابق سرپنچ بنداری شریدھر ریڈی اور مقامی افراد نے فوری طور پر متاثرہ افراد کو بوتھ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ وہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے بہتر علاج کے لیے تمام زخمیوں کو 108 ایمبولینس کے ذریعے عادل آباد کے رمس اسپتال بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق جھلسنے والوں میں 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر SHO سری سائی نے بوتھ سرکاری اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور گاؤں والوں سے حادثے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ متھورا نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا جہاں گہری نیند میں سو رہے ایک نوجوان لڑکی کے نائٹ پینٹ کو ایک جنسی درندے نے قینچی سے کاٹ دیا۔ پولیس کے مطابق یوسف گڑا بستی میں ہفتے کی رات متاثرہ لڑکی اپنے گھر میں سو رہی تھی۔ چونکہ گھر کا مین دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اس لیے بند نہیں کیا جا سکا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نامعلوم شخص رات کے وقت گھر میں داخل ہو گیا اور لڑکی کے کمر کے نیچے نائٹ پینٹ کو قینچی سے کاٹ دیا۔ دروازے سے آنے والی آہٹ پر لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی پینٹ کاٹ رہا ہے وہ زور سے چیخی۔ چیخ سن کر وہ شخص وہاں سے فوراً فرار ہو گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے فوراً آس پاس تلاش شروع کی مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ صبح جب انہوں نے گھر کے قریب نصب CCTV کیمرے کی جانچ کی تو اس میں ایک نامعلوم شخص کو ان کے گھر کی جانب سے دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا۔ لڑکی کو شک ہوا کہ اس شخص نے اس کی تصاویر بھی لی ہوں جس کے پیش نظر اس نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ مدھورا نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک لڑکے نے اپنی ہی ماں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی۔ یہ واقعہ وٹپلی منڈل کے مروالی گاؤں میں پیش آیا جہاں رہنے والے داسو اور انورادھا میاں بیوی کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ ان کا بڑا بیٹا راجو مروالی گاؤں کے سرکاری اسکول میں 10ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا ہے جبکہ دونوں بیٹیاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کر رہی ہیں۔ گزشتہ شام انورادھا نے راجو سے کام کرنے کے لیے کہا لیکن راجو نے اس کام سے انکار کر دیا۔ اس پر برہمی میں آ کر ماں نے راجو پر ایک وزنی پتھر سے حملہ کیا جو سیدھا اس کے سر پر لگا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی راجو کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی ماں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی جس پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں جہیز کے لیے ہراسانی کے ایک اور واقعے میں مبینہ طور پر ایک نوبیاتا دلہن کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ کشن باغ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر پیش آیا جو بہادر پورہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ صحافت سے بات کرتے بہادر پورہ پولیس کے SHO پروین کمار نے کہا کہ خاتون بہار کی رہنے والی تھی جبکہ مرد کا تعلق اڑیسہ سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد وہ یہیں آباد ہو گئے۔ خودکشی کے بعد خاتون کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ اس کی موت جہیز کے لیے ہراسانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاحال کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔
تلنگانہ کو تعلیم و روزگار میں ملک میں نمبر 1 مقام پر لانے کے لیے ریاستی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات سڑک و عمارات کے وزیر کومٹریڈی وینکٹ ریڈی نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تمام طبقات کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے نلگنڈا ضلع میں شروع کیا جانے والا ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ رہائشی اسکول ریاست کا پہلا اسکول ہوگا۔ وزیر موصوف نے انجینئرنگ عہدیداروں کو ہدایت کی 9 ماہ میں اس اسکول کی تعمیر مکمل کر کے اسے استعمال کے لیے تیار کریں۔ نلگنڈا ضلع کے گنڈاواری گرم میں 200 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اس اسکول کے کاموں کے لیے وزیر موصوف نے ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی کے ساتھ سنگ بنیاد رکھا۔ آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع کے ٹی ویر پور گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں والدین کی سرزنش کے خوف سے 2 کم عمر لڑکیوں نے پانی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ 9ویں جماعت میں زیر تعلیم شویتا نامی لڑکی نے گھر پر دودھ گرم کرنے کے لیے گیس چولہے پر رکھا اور کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دودھ یاد ہی نہ رہا اور چولہے پر ابلتے دودھ سے نکلنے والے دھوئیں نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے تیز بو پھیل گئی۔ والدین کی ڈانٹ کے خوف سے گھبرا کر شویتا نے اپنے گھر کے قریب رہنے والی سہیلی مونیکا کو بلایا اور دونوں قریبی گاؤں میں واقع سری دینی گنگا ماں مندر کے پاس چلی گئی۔ بعد دونوں نے وہاں موجود تالاب میں چھلانگ لگا دی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور والدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ مقامی پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا اور کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ مقامی افراد نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معمولی غلطیوں پر والدین کی سخت ڈانٹ اکثر بچوں میں شدید خوف پیدا کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں کی تربیت میں نرمی اختیار کریں تاکہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر شبو سورین انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 82 برس تھی۔ وہ کافی دنوں سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے اور دہلی کے گنگارام اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ شبو سورین نے جھارکھنڈ کو ایک علیحدہ ریاست بنانے کے لیے ایک انتھک جدوجہد کی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے جھارکھنڈ مکتی مورچہ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ریاست کے قیام کے بعد وہ 3 مرتبہ چیف منسٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ مرکزی حکومت میں بھی انہوں نے 2004 سے 2006 کے دوران وزیر کے طور پر خدمات انجام دی، جبکہ وہ 8 بار لوک سبھا کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ ان کے بیٹے ہیمنت سورین اس وقت جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیں۔ اس موقع پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آن جہانی شبو سورین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور انہیں ایک انتھک جنگجو کے طور پر سراہا۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک کی ایک بڑی میٹنگ 7 اگست کو دہلی میں ہونے جا رہی ہے۔ راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ اور شیوسینا UBT کے سینئر لیڈر سنجے راوت نے اس میٹنگ کی جانکاری دی ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ادھو ٹھاکرے سمیت تمام بڑے لیڈروں کو ذاتی طور پر مدعو کیا ہے۔ سنجے راوت نے ممبئی میں پریس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی۔ اطلاعات کے مطابق سنجے راوت نے کہا کہ ادھو ٹھاکرے 6 اگست کی شام دہلی پہنچیں گے۔ 8 اگست تک دہلی میں رہنے کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں واقع پارٹی کے نئے دفتر کا بھی دورہ کریں گے اور ساتھ ہی دیگر سینئر لیڈروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ پیر کی صبح کانگریس کی خاتون رکن پارلیمنٹ دہلی میں مارننگ واک کرتے ہوئے ڈکیتی کا نشانہ بن گئی۔ تمل ناڈو کی رکن پارلیمنٹ آرسودا تمل ناڈو بھون کے قریب مارننگ واک چہل قدمی کے لیے نکل رہی تھی کہ کچھ بدماشوں نے ان کی سونے کی چین لوٹ لی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ رکن پارلیمنٹ نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اس جدوجہد میں سے کئی زخم بھی آئے۔ اس واقعے کے بعد دہلی میں لوگوں کے لیے سیکیورٹی سسٹم پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ہندوستان چین کشیدگی پر کیے گئے تبصرے پر سرزنش کی ہے۔ راہل نے یہ متنازعہ بیان 2022 کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے راہل کو پھٹکار لگائی، جو اس منسوخی کے سلسلے میں مقدمہ درج کرانے آئے تھے۔ تاہم سپریم کورٹ نے فی الحال لکھنؤ میں چل رہے کیس پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس اگسٹن جارج مسیح کی بینچ نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ چین نے 2000 مربع کلومیٹر ہندوستانی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے؟ کیا آپ وہاں تھے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا؟ اگر آپ سچے ہندوستانی ہیں تو آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ جب سرحد پر تصادم کی صورت میں حال ہو تو دونوں طرف کی فوج کو نقصان اٹھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے پیر کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور RJD لیڈر تیجسوی یادو پر سخت حملہ کرتے ان پر عوام کو گمراہ کرنے، الیکشن کمیشن آف انڈیا جیسے آئینی اداروں پر اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کا الزام لگایا۔ گری راج سنگھ نے نامہ نگاروں سے خطاب کرتے کہا، راہل گاندھی اور تیجسوی یادو مسلسل جھوٹ بول کر الجھن پیدا کر رہے ہیں اور کہا کہ وہ SIR کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے اپنے ہی ووٹروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارے کو بھی بخشا نہیں گیا، انہوں نے اس کی بھی توہین کی ہے۔ امریکہ کے سان فرانسسکو سے ممبئی آنے والے ایئر انڈیا کے طیارے میں کاکروچ نظر آنے کے بعد ہلچل مچ گئی۔ اس واقعے پر تنازعہ بڑھنے کے بعد ایئر انڈیا نے بیان جاری کر کے معافی مانگی ہے۔ ایئر لائن نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔ طیارے میں کاکروچ پائے جانے کے بعد تنازعہ بڑھ گیا، جس کے بعد ایئر انڈیا نے بیان جاری کرتے معافی مانگ لی ہے۔ ایئر لائن کمپنی نے کہا، سان فرانسسکو سے ممبئی کے راستے کولکتہ جانے والی پرواز میں 2 مسافروں نے بدقسمتی سے کچھ چھوٹے کاکروچوں کو دیکھ کر بے چینی محسوس کی۔ ہمارے کیبن کرو نے اسے پر فوری رد
عمل کا اظہار کیا اور دونوں مسافروں کی سیٹیں تبدیل کرتے ہوئے انہیں ایک ہی کیبن میں دوسری جگہ بٹھا دیا۔ گورکھپور کے ایک ریسٹورنٹ میں ویج بریانی میں ہڈیاں ملنے کا الزام اس وقت جعلی نکلا جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں لڑکوں کی سازش کا انکشاف ہوا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے خود ہی ویج بریانی میں ہڈیاں ملا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ تفتیش کے دوران پولیس نے ملزم کو ریسٹورنٹ سے باہر لے جا کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اتر پردیش میں بی جے پی کے نئے ریاستی صدر کو لے کر قیاس آرائیوں کا ایک دور جاری ہے، لیکن ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا۔ اب یہ چرچا ہے کہ بی جے پی کے قومی صدر کے انتخاب کے بعد ہی اتر پردیش کو نئی قیادت ملے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قومی صدر کے انتخاب کے لیے نصف سے زیادہ ریاستوں کے صدور کے انتخاب کا کوورم پورا ہو چکا ہے۔ ملک کی 28 ریاستوں میں ریاستی صدور کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سیاسی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے پی ڈی آئی پاٹھشالہ کی نئی حکمت عملی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بی جے پی میں ایک نئے سرے سے منتھن شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان خود کو دنیا میں امریکہ کے قریبی دوستوں میں سے ایک کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر محصولات آیات کرتا ہے۔ امیگریشن پالیسیوں پر دھوکہ دہی میں مصروف ہے۔ اس کی روسی تیل کی خریداری یوکرین جنگ کی مالی معاونت کر رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اعلیٰ معاون نے الزام لگایا۔ وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف اسٹیفن ملر نے اتوار کو ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کے لیے بھارت کا روس سے تیل خرید کر جنگ کی مالی امداد جاری رکھنا قابل قبول نہیں ہے۔ ملر نے کہا کہ لوگ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ہندوستان بنیادی طور پر روسی تیل کی خریداری میں چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔